अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। लाहौर का जलसा जो है उसने काफ़ी नींदें जो हैं उड़ाई हुई हैं और उसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि क्रैकडाउन भी शुरू हुआ हुआ है, लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं और इमरान खान साहब ने भी कह दिया हुआ है कि नो मैटर व्हाट, जलसा तो हम करेंगे और उसके उन्होंने कह दिया कि कश्तियाँ जो हैं वो आप जला के आएँ और बल्कि केपीके की हुकूमत को भी, गंडापुर साहब को भी उन्होंने कह दिया है कि हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन आप लोगों ने लाहौर पहुँचना है। तो इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो दैट इज़ राइजिंग वेरी क्विकली। तो वो अगर अगर इसी तरह क्विकली अगर ये राइज़ करता रहा, तो फिर मसला जो है वो बन सकता है, क्योंकि हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से ये जलसा ना हो। अब देखते हैं कि आज अदालत क्या फैसला करती है। लेकिन साथ ही साथ जो बाकी डेवलपमेंट्स हैं, उनको भी ज़रा ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि मैंने ये सोचा है कि जो एक हम मोनोलॉग करते हैं कि सिर्फ़ हम अपनी बात आपके साथ कर रहे होते हैं, उसकी बजाय हम थोड़ा-सा आपकी जो आरा हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए और उसमें ख़ास तौर पे जो मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे का सिलसिला शुरू किया था, वही आज ज़रा दूसरा उसका पार्ट जो है वो करते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे जो अभी आप इस प्रोग्राम के लिए है, वो आप पढ़ सकते हैं और उसमें ये है कि विल मौलाना फज़लुर रहमान वोट फॉर द गवर्नमेंट और स्टिक टू हिज़ प्रेज़ेंट स्टैंस? क्या वो जो अभी उनका स्टैंस है उसके ऊपर कायम रहेंगे या फाइनली वो बच कर देंगे और हुकूमत के साथ चल पड़ेंगे और उनको वोट दे देंगे? इसके ऊपर ज़रा काइंडली आप अपनी राय हमें दें और अपने कमेंट भी करें और जो भी बेहतरीन कमेंट्स होंगे उनको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पिन भी करें और उनके ऊपर हम जवाब भी आपको देने की कोशिश करेंगे। और इन तमाम अमूर पे जो अभी सूरत-ए-हाल है, इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी और फ्रीलांसर जनाब अदनान आदिल साहब, उनसे बात करेंगे। अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है इसरार साहब आपका? अल्लाह का शुक्र है आदिल भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला, ख़ासतौर पे सुबह के वक़्त तो मुझे पता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है सहाफ़ियों के लिए उठना, लेकिन फिर भी मेहरबानी आपकी। और दूसरा ये मुझे बताएँ कि आप चूँकि लाहौर में हैं, तो आपका तो पूरी लाहौर की जो जितनी भी कम्युनिटी है उसकी नब्ज़ के ऊपर हाथ होगा। तो ये जलसे के ऊपर क्या लेटेस्ट है? क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? मैंने सुना है कि कंटेनराइज़ेशन हो चुकी है पूरे लाहौर की और उसमें बहुत ओवर पैनिक कर रही है गवर्नमेंट, तो क्या सूरत-ए-हाल है जी? देखिए, सूरत हाल तो ये है कि मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द और शादरा तक कंटेनर्स लगा दिए गए हैं ताकि जुलूस वगैरह ना आ सकें, बाहर से लोग ना आ सकें। और अंदर भी जो लोग हैं और वो भी उनके उनमें खौफ फैलाने के लिए गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। हम्माद अजहर के करीबी साथी हैं गुज्जर साहब, उनको अरेस्ट कर लिया है, छापे पड़ रहे हैं। आपको मालूम है कि सेक्रेटरी जनरल हैं इनके सलमान अकरम राजा, उनके घर का घेराव किए रखा, उनके घर पे हाँ, रेड भी हाँ। हुआ। तो एक खौफ और हरास की फजा इसलिए पैदा कर रहे हैं ताकि जलसे के दिन कम से कम लोग जो हैं वो डर के मारे वहां ना जाएं और कम से कम लोग जाएं। तो अब देखना ये होगा कि लाहौर का रिएक्शन क्या होता है। अगर लोग बड़ी तादाद में निकल आते हैं तो फिर उनको हाँ, रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि पहले भी एक दफा ऐसा हुआ था और लोग कंटेनरों के नीचे से और साइड से हाँ। फिसल फिसल कर और वो जलसागाह पहुंच गए थे और बड़ा जलसा उन्होंने कर लिया था। लेकिन इस दफा खौफ की फजा ज्यादा है। जो कुछ पिछले हुँ, 2 ढाई साल में हुआ है उससे लोगों को अंदाजा हो गया है कि हुकूमत किसी भी हद तक जा सकती है। किसी अब ये अब मुनहसिर है कि जो अवाम है, कारकुन तो आएंगे, वो तो मार भी खाने के लिए तैयार हैं, उन पे चाहे शेलिंग भी हो चाहे लाठी चार्ज भी हो, हाँ, वो तो आएंगे। कारकुन तो पीटीआई का जो है बहुत कमिटेड है, उसने तो बहुत तकलीफें उठाई हैं और खास तौर से खवातीन, वो खवातीन जो साल साल 1.5 साल जो है जेलों में गुजार आई हैं और बहुत ही, हालांकि वो बहुत पढ़ी लिखी भी हैं, आला तबके से हैं, हाँ। लेकिन उन्होंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी मुश्किलात उठानी पड़ सकती हैं जो उन्होंने उठा ली हैं। और मैं आपको बड़ी हिम्मत है। बताऊं कि एक सेल में 6-6 खवातीन कैद थीं, छोटे छोटे, और उसी में वॉशरूम था। आप अंदाजा ओए होए! लगाएं कि उन्होंने किस अजियतनाक माहौल में अपनी कैद ओए होए! काटी है। इसके बावजूद वो डटी हुई हैं, वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं। वो वैसे भी, सनम जावेद के वालिद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया जी है। हाँ। हुँ, तो अब देखना ये है, कारकुन तो आएगा, देखना ये होगा कि क्या आम लोग भी आने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसी ये से इस जलसे की, केपीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी लोग आएँगे? जी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। गो के शेर अफजल मरबत कह रहे हैं मुझे कोविड हो गया है, वो तो कोविड बना के अपना हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। असलम इकबाल भी बीमार हैं, मफरूर होने
کے دوران آدمی ظاہر ہے زندگی بہت ہی مشکل سے ہاں کافی گزارتا ہے، ٹف ہو جاتی تو ہے، اس ہاں کا ان کی صحت پہ بہت برا اثر پڑا ہے. لیکن بہرحال توقع تو یہی ہے کہ لوگ آئیں گے. اسی سے پتہ چلے گا کہ عمران خان کی سیاست جو ہے کیا رخ اختیار کرتی ہے، کیونکہ جب کوئی بڑا جلسہ ہو جاتا ہے تو اس کا ہاں لازمی طور پہ اثر پڑتا ہے سرکاری اداروں پہ، انتظامیہ پہ، عدلیہ پہ، مقتدر حلقوں پہ، دوسری سیاسی جماعتوں پہ. جیسے کہ فروری کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ ووٹ تمام تر نامساعد حالات کے باوجود پڑ گئے، تو اس کا ایک امپیکٹ تو ہوا، چاہے وہ ہوا ان کو بالکل. پاور ٹرانسفر نہیں ہاں ہوئی لیکن امپیکٹ تو ہوا. وہ اتنی سموتھ سیلنگ نہیں رہی حکومتی اتحاد کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے. اسی طرح ٹھیک ہے جب ابھی پنڈی میں جانی میں جلسہ ہوا سنجانی ہاں. تو وہ اس کا بھی بہت ہی ایک امپیکٹ ہوا لیکن ہے. اگر کمپیریزن کیا جائے سنجانی کا اور جو ہوگا مینار پاکستان کا، تو ظاہر ہے کہ جو مینار پاکستان میں اگر تو جس طرح یہ پی ٹی آئی کا ریکٹ ہے کہ وہ اگر وہ بھر دیتے ہیں اور جلسہ ہو جاتا ہے اور بھر بھی دیتے ہیں، تو پھر تو سنجانی سے اس کا میرا خیال ہے ڈبل ٹرپل امپیکٹ ہو سکتا ہے. جی، لاہور کے جلسے کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ لاہور کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ نون لیگ کا ایک خاص مرکز ہے. حالانکہ الیکشن تو وہ یہاں ہار گئے ہیں، ہار لیکن گئے پھر ہیں. بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پہ ان کی سپورٹ زیادہ ہے، اور سینٹرل پنجاب میں ان کی سپورٹ زیادہ ہے. بیسیکلی نون لیگ ایک علاقائی جماعت ہے سینٹرل پنجاب کی، اگر آپ دیکھیں. گو کہ وہ بھی اب اس کا ہونا مشکوک ہے اب جو ان کے حالات ہیں، مگر پھر بھی ان کی یہاں سپورٹ باقی علاقوں کی نسبت زیادہ ہے. تو اگر لاہور جیسے شہر میں کوئی بڑا جلسہ پی ٹی آئی کر لیتی ہے، اسی لیے حکومت جو ہے ہر کوشش کر رہی ہے کہ جلسہ نہ ہو. نہ ہو. جمہوریت کا، آئین کا، قانون کا تو انہوں نے جنازہ ہی نکال دیا ہے نا. یہ ایسی تو پابندیاں، جب آپ کو یاد ہے کہ جنیجو صاحب کا دور تھا، بے نظیر آئی تھی، ان ہاں کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں تھی، بڑے آرام سے بڑے بڑے جلسے کرتی تھیں، پورے ملک میں جلوس نکالتی تھیں. ہاں لیکن ایسے پابندیاں تو ہم نے جنرل ضیاء الحق کے ابتدائی دور میں دیکھی تھی. اس کے مطلب میرے ہوش میں، یا ایوب خان کے دور میں شاید ہوتی ہوں، جو مجھے یاد نہیں. تو لیکن پھر ضیاء الحق کا بیسیکلی ہاں ارجان بھائی، پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ جو فارمر پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے جو آج بات کہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ مارشل لا جو لگایا تھا جنرل مشرف نے، اس سے بھی بدتر ہے. اتنی زیادہ سختیاں ہیں، اور جس طرح انہوں نے باتیں کہی ہیں باقی بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیسیکلی انہی کی بات کو ایکو کر رہے ہیں کہ اس وقت جو سختیاں ہو رہی ہیں یہ مارشل لا سے بھی زیادہ ہو رہی ہیں. جی، جنرل مشرف کا دور تو بہت حد تک جمہوری دور تھا. وہ صرف ایک ٹھیک ہے کہ اس میں آئین کی بجائے وہ ایک ایل آرمی ایف او چیف کی وغیرہ چل رہے حکومت تھے. تھی. ہاں ہاں. لیکن یہ کہ شہری آزادیوں پہ کچھ زیادہ گرفت نہیں تھی. آپ جو مرضی لکھ سکتے تھے میڈیا بھی کتنا اخبار زیادہ تھے. میں. میڈیا تو خیر بہت ہی آزاد تھا، اس کا وہ وکٹم بھی بنے، اسی کی وجہ سے بعد میں ان کی حکومت ہاں بھی ختم ہوئی. لیکن یہ کہ شہری آزادیوں میں کوئی مشکل نہیں تھی. بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، بڑے بڑے جلوس نکلتے تھے، اور اپوزیشن پارٹیوں کے میں نے اٹینڈ کیے ہیں اجلاس جس میں نواز شریف اور بے نظیر کا جب اتحاد ہوا. اور لیکن اس حکومت میں جو کچھ ہوا ہے اس کی مثال تو شاید مارشل لا میں بھی نہیں مل سکتی. یہ تو ضیاء الحق کے دور میں بھی ایسا نہیں جس ہوا. طریقے سے یہ گورنمنٹ جو پینک ہوئی بھی ہے اور نظر آ رہی ہے، اور اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کی مدد نہ کی تو پھر تو جلسہ ہو جائے گا، اور اگر جو ظاہر ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑی بھی ہے، تو ادھر سے پتہ چل جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اگر تو اجازت مل جاتی ہے اور کنٹینرز وغیرہ کے باوجود جلسہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان آپس میں بھی کچھ معاملات خراب ہو چکے ہیں. جی، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اب وہ لیول آف سپورٹ اس لیول کا نہیں ہے جیسا کہ پہلے تھا. لیکن مجھے اس بات میں شک ہے، اور جس طرح یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اور جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اب سپریم کورٹ کے جو 8 ججوں کا فیصلہ ہے وہ بھی چیف الیکشن کمشنر ماننے کو اور عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. نہ ان کے ہاں نزدیک آئین کی کوئی ویلیو ہے، نہ سپریم کورٹ کے ججوں کی کوئی فیصلوں کی کوئی ویلیو ہے، نہ عوامی رائے عامہ کی. جس طرح عوامی مینڈیٹ کو انہوں نے سیبوتاش کیا ہے اور اس کو پامال کیا ہے 8 فروری کے، میں کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، ہسٹری کا بہت ہاں بڑا واقعہ کہ عوام کی ایک واسٹ میجورٹی نے ایک پارٹی کو ووٹ دیا، آپ نے نتیجہ ہی ریورس کر دیا اس کا. اب ہاں جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، الیکشن کمشنر اور حکومت ایک پیج پر ہیں. اب وہ آپ نے دیکھا کہ اسپیکر اسمبلی نے خط لکھ کر وہ ایک طرح سے ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے الیکشن ہاں کمیشن کو کہ ہاں نہیں، یہ مخصوص سیٹیں انہیں نہیں ملنی چاہیے، جو کہ سپریم ہاں کورٹ کے فیصلے کی بالکل خلاف ہے. تو اگر ہاں. آپ میں اس سپریم کی طرف کورٹ آتا ہوں.
लेकिन उससे पहले सिर्फ मुझे एक दफ़ा आखिर में इस टॉपिक पे ये बता दें कि अगर ये जलसा हो जाता है, तो इमरान खान की रिहाई के लिए कितनी आसानी हो जाएगी और कितना ज़्यादा वो करीब आ जाएगी उनकी रिहाई जो है? करीब तो आ जाएगी आसानी, फौरन शायद वो रिहा फिर भी ना हो सके, क्योंकि इमरान खान की रिहाई का मतलब है ये सिस्टम सरवाइव नहीं कर सकेगा। फिर तो अवाम का एक सैलाब होगा, उसके आगे बंद बांधने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। फिर तो हालात बहुत इनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, फिर पुलिस के बस में तो नहीं होगा। फिर इनको आर्मी बुलानी पड़ेगी, फिर इनको एफसी बुलानी पड़ेगी, रेंजर्स बुलाने पड़ेंगे, और फिर हो सकता है अल्लाह ना करे कि क्लैशेस हों, तो वायलेंस हो जाए। तो इमरान खान को अगर ये की रिहाई हो जाती है, फिर तो ये सिस्टम नहीं चल सकता। नहीं इसीलिए चल उनको सकता। किसी न किसी बहाने, किसी न किसी केस में ये उलझाए रखना चाहते हैं। और इनकी प्लानिंग ये है कि 26 तक या के आखिर तक या 27 के शुरू तक ये इलेक्शंस कराने का सोचते हैं कि 26 के आखिर में या 27 के बीच हुँ, तक ये इलेक्शन करा देंगे। कहते यही हैं जो नून लीग के लोग तो मिलते हैं। हाँ, तो उससे पहले इमरान खान को रिहा नहीं करना है। इमरान हुँ, खान की रिहाई तो इनके इक़्तिदार का खात्मा है, और ये हर सूरत में उससे चिमटे रहना चाहते हैं। नया ऑर्डिनेंस लाएं, कोई आइन में हुँ। पेचीदगियां पैदा करें, कोई टेक्निकल तरीके से ये खेल रहे हैं। और उसका और और ज़ाहिर है जिस तरह अभी आपने फरमाया कि जो स्पीकर का खत है, अब उसमें जो उन्होंने जी, कहा है कि जी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो अब तब्दील नहीं की जा सकती क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम लागू हो चुकी हुई है। अब ज़ाहिर है कि नई कानून साज़ी वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद जो है वो इसके बाद अब मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन अब ये कह रहा है कि जी हम दोबारा अदालत उज़्मा से रहनुमाई लेंगे। तो ये तो बेसिकली तो ये तौहीन अदालत नहीं कर रहे हैं और ये बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है और ख़ास तौर पे उन्होंने इलेक्शन एक्ट की बात उन्होंने तो बात ही नहीं की थी, उन्होंने तो तशरीह की थी जो आइन है। तो जो आइन की तशरीह है, तो वो आइन और होता है, कानून कुछ और होता है। तो इसके बावजूद ये जो है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये तो तौहीन में आ जाएगा सारे का सारा इलेक्शन कमीशन की। ना, लेकिन इनको इसका डर नहीं ना। पहले भी तो उमर अता बंदियाल जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा इलेक्शन कराए, इन्होंने नहीं कराए, तौहीन हुँ, नहीं लगी। हुँ, अब चीफ जस्टिस चूंकि इनके साथ एक पेज पर हैं और वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं हर मामले में, तो इसलिए ये कॉन्फिडेंट हैं। इनका ख्याल है अब ये वो बदलना चाह रहे हैं कि जो इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली की थी हाँ, कि हाँ, 3 आदमी, सीनियर मोस्ट ऑर्डिनेंस चीफ लगा रहे हैं। जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज बैठ कर वो बनाएंगे बेंच। अब भी उसमें तब्दीली कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है अपनी मर्जी का कोई जज भी अपॉइंट कर सकते हैं उस हुँ, कमेटी में, ताकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जिनसे उनका अक्सर इख्तलाफ रहता है, उनको आउट किया जा सके। और 2-1 की अक्सरियत से, या वो अगर मंसूर अली शाह भी नहीं बैठते तो कोई और जज वो बिठा लें। तो इस तरह वो अपनी मर्जी का बेंच बना लें, और सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है नजरियाती तौर पे, तो कोई वो अपना हम ख्याल बेंच बनाकर तो अपने हक में फैसला ले लें। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट एक मुनक़सिम है, और चीफ जस्टिस जो है हुकूमत के साथ एक पेज पर हैं। तो हुकूमत जो है उसकी बका काजी फायज ईसा पे मुनहसर है। अगर आप काजी उनकी देखें फायज ना ईसा रहे, उनकी उनकी एक पेज पे होने की जो निशानी है, वो तो आप देखें ना जो कल जो कमेटी का जजेस जो उसकी कमेटी का जो इजलास था, उसमें आई नहीं है वो, ताकि इन द मीन टाइम जो है वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपना काम कर सके और वो अपने सिलसिले जो है वो आगे बढ़ा सकें। ये तो काजी साहब तो हैं, ये तो बहुत ही ब्लैटेंटली बायस्ड और बहुत ही ज़्यादा मायोपिक किस्म के मुझे लग रहे हैं। ये इस पे कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा? रिएक्शन तो अब देखें, आइन तो इन्होंने एक तरह से मुअत्तल ही कर दिया ना, उस पर तो अमल नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल नहीं कर रहे हैं। अब ऑप्शन क्या रह जाता है? अब हुँ, एक एक ऑप्शन यही है कि कोई बालाए आइन कोई कार्रवाई हो, जो कि नहीं कोई होने का इम्कान नजर आता है और ना होनी चाहिए, सिवाय इसके कि अब अगर कोई तब्दीली आ सकती है या आएगी तो अवामी प्रेशर से आ सकती है। अवाम बड़े पैमाने पे एहतजाज करें, तो उसके दबाव में फिर कोई ये आइन के मुताबिक चलें। लेकिन अगर ये अवाम जो है बड़े लेकिन पैमाने जो पे ये जो एहतजाज में, वकला का प्रेशर आ रहा है, जो वकला का आदिल भाई जो आ रहा है, ये मुझे बताएँ कि ये भी तो प्रेशर है ना, बिल्ड हुआ है, कल जो उनका इजलास हुआ है, उसमें गो काज़ी गो के तो नारे लग चुके हैं, पब्लिक प्रेशर तो अब बिल्ड अप होना शुरू हो चुका है ना। जी, वकला का प्रेशर है, लेकिन देखें, उस क्रिटिकल लेवल पे नहीं है जहां पे कोई चेंज आ सके, क्योंकि वकला में तकसीम है। आजम नजीर तारड़ और एहसन गून का जो ग्रुप है वो भी खासा बड़ा ग्रुप है, और इन्होंने बहुत सी मुराद देकर और मुख्तलिफ तरीकों से, जो तरीके होते हैं हुकूमत के पास, वकला के एक बड़े हिस्से को अपने साथ मिलाया हुआ है। अगर वकला मुत्तहिद हो जाएं फिर तो इनका चलना बहुत मुश्किल है।
لیکن وکلا متحد نہیں ہیں. تاہم وکلا کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ متحرک ہو گیا ہے. کل بڑی ایسی تقریریں ہوئی ہیں، جذباتی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور وہ ایسی ہی ہوئی ہیں جو کرد قاضی صاحب کی صاحب تقریر بھی کی کافی سخت تھی ویسے. سخت تقریریں ہوئی ہیں. تو ایسی حالات میں پریشر تو ہے، لیکن وہ اس کریٹیکل پوائنٹ پہ نہیں ہے جو کوئی چینج ایفیکٹ کر سکے، چینج لا سکے. وہ نہیں آ رہا تھا. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں گے، یہ جو بلاول صاحب کی پالیسی ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو آئینی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یہ بڑا دیرینہ مطالبہ ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم نے یہ طے کیا تھا، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ان کی حکومتیں آتی رہی ہیں، انہوں نے کوئی آئینی کورٹ نہیں بنانے کی کوشش کی، نہ ہی کبھی کس طرح کا کوئی بل جو ہے انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی ہے. تو اب یہ کہنے کہ جی ہم آئینی عدالت کے جو مطالبہ ہے اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ جو بلاول صاحب گیم کھیل رہے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، یہ کیا گیم ہے جی؟ ذرا اس کو بھی ذرا سمجھائیں ہمیں. بلاول صاحب کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اگلے وزیر اعظم آپ ہوں گے. اچھا، ماشاء اللہ. اگر یہ سب آئینی ترمیم آپ سپورٹ کر کے لے آئیں، اور وہ جیسے کہ نواز شریف نے ہر چیز پہ کمپرومائز کیا اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے، اور بلاول صاحب بھی اسی لیے وزیر اعظم بننے کے لیے ہر چیز پہ کمپرومائز کیے ہوئے ہیں. اور اب وہ بن سکتے ہیں نا، وہ دیکھیں جہاں پہ شہباز شریف بن سکتے ہیں وہاں پہ بلاول کیوں نہیں بن سکتے؟ ہاں بالکل بن سکتے ہیں. جس طرح کا جعلی مینڈیٹ دیکھیں آپ، ستم ظریفی دیکھیں کہ پورا مینڈیٹ ریورس کر کے ایک جعلی پارلیمان بنا لی، اس کے ذریعے آئین بدل رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں پارلیمان بالادست ہے. بھائی پارلیمان تو وہ بالادست ہوتی ہے جو جینون عوام کے ووٹوں سے بنے. ریپرزینٹیٹو ایک ہو. جعلی اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کیا کیا نئے نئے رستے نکال رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ فارم 45-47 کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بھئی نہیں ہے تو پھر وہ قانون میں رکھے کیوں گئے تھے؟ ڈبوں کی اہمیت ہے، ڈبوں کے ووٹوں کی اہمیت ہے. تو یہ ایک رستہ نکال رہے ہیں نا دھاندلی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ آپ نے پہلے اتنی دیر طویل عرصے تک چیزوں کو، الیکشن پٹیشنز کو نمٹنے نہیں دیا، اس دوران ڈبے مینیج کیے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 کی اہمیت نہیں. بھئی کیوں نہیں اہمیت ہے؟ فارم 45 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب پولنگ کے بعد ووٹ گنے جاتے ہیں، تمام پارٹی کے نمائندے وہاں موجود ہوتے ہیں، پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، الیکشن کا عملہ ہوتا ہے، ان کی گواہی میں وہ سب ووٹ گن کے ان کو ٹیبولیٹ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، دستاویزی شکل دی جاتی ہے، دستخط کرائے جاتے ہیں. وہ تو ایک مستند ترین دستاویز ہے فارم 45 جو ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ووٹ کیا وہ ووٹوں کو ریفلیکٹ نہیں کرتا؟ وہ بھی تو ووٹوں کو ہی ریفلیکٹ کرتا ہے. اور وہ سب امیدواروں کے پاس ہے، صرف پی ٹی آئی کے پاس نہیں، جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے، وحدت المسلمین کے پاس بھی ہے، اور لوگوں کے پاس بھی ہے. اور وہ سب میچ کرتے ہیں آپس میں. جو میچ نہیں کرتا وہ فارم 47 ہے. وہ اب آپ نے ڈبے مینیج کر لیے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ مطلب یہ ہے کہ ایک رستہ دیا گیا ہے کہ آپ فارم 45-47 میں ڈسکریپنسی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈبے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے. وہاں پہ آپ نے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ووٹ ہیں ان کو ڈبل سٹیمپ کر کے انہیں مسترد کروا دیا. تو اب جب اس لیول پر آپ بددیانتی کی آ جائیں تو وہ کیا قوم ہے، کیا ملک ہے، کیا اس کا مستقبل ہے؟ یہ جو اپنے جماعت اسلامی کا ذکر کیا ہے، مجھے خیال آیا کہ میں یہ بھی ذرا پوچھ لوں کہ جماعت اسلامی کی پالیسی کیا ہے؟ سطح کو نظر آ رہی ہے وہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں. ابھی ان کی ملاقات ہوئی ہے صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے یہ کہا جی کہ ہمیں ترامیم یہ قبول نہیں ہے. لیکن یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس پہ جماعت اسلامی جیسی جو جماعت ہے جو بڑی ایکٹیو ہوا کرتی تھی ان ایشوز کے اوپر، وہ بالکل خاموش ہے. کیا پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں کہ جن کے اوپر جماعت اسلامی کو بھی آواز اٹھانی چاہیے؟ یہ کیوں نہیں اٹھا رہی اس کے اوپر؟ اصولی طور پہ تو اٹھانی چاہیے، لیکن جماعت اسلامی کا ایشو یہ ہے کہ وہ اپنی ری آرگنائزیشن کر رہے ہیں. آج کل ممبرشپ کیمپین شروع کی ہوئی ہے، انہوں نے دروازے کھول دیے ہیں. پہلے تو بہت محدود لوگوں کو ممبر بناتے تھے، اب وہ بہت بڑی تعداد میں لاکھوں لوگوں کو ممبرز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگ بن بھی رہے ہیں. یہ تو پھر وہی وہ قاضی حسین احمد صاحب والا معاملہ چلے گا پھر دوبارہ. جی لیکن اس میں ذرا وہ میوزک بھی شامل ہو گئی تھی جو ان کے ایتھوس کے خلاف تھی. اس دفعہ میوزک نہیں ہے اور وہ گانا بجانا نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ عوامی پارٹی، میس پارٹی بنانے کی نہیں، کوشش لیکن کر اس رہے وقت آپ ہیں. کو یاد ہوگا کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے یہ والے نعرے لگتے تھے. اس دفعہ میرے خیال ہے شاید ظالموں حافظ آ رہا ہے، اس طرح کے چلیں گے میرا خیال ہے. ہاں بالکل، یہ بات ٹھیک ہے. جماعت اسلامی اپنے کسی کے ساتھ اتحاد میں شامل نہیں ہونا چاہتی، اپنا جداگانہ تشخص برقرار رکھنا چاہتی ہے، لیکن اس میں کچھ کمزوری تحریک انصاف کی بھی ہے. دیکھیے اسرار صاحب، سیاست کی ہوتی ہیں دو پلرز. ایک ہوتا ہے عوامی مقبولیت جو کہ پی ٹی آئی کا بہت زیادہ ہے، دوسرا ہوتا ہے جوڑ توڑ.
جو پی ٹی آئی اس میں کافی کمزور ہے. پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ بہت جذباتی ہیں اور بہت زیادہ وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے, حتیٰ کہ ایک دوسرے کو بھی برداشت نہیں کرتے بعض ہاں نہیں اوقات. کرتے نہیں کرتے. اگر وہ زیادہ ٹیکٹ فلی ہینڈل کرتے, آپ کو پتا ہے نا, بے نظیر ہمیشہ جب کسی لیڈر کو مارا جاتا ہے یا اس کو پولیٹیکلی مارا جاتا ہے, میں مطلب یہ ہے وہ اس کو تنہا کر کے مارا جاتا ہے, اس کو اقتدار سے محروم رکھا جاتا ہے. بے نظیر بھٹو نے, آپ کو پتا ہے, وہ بڑی ایک سمجھدار سیاستدان تھی, ان کو بھی ایسے کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے فوراً اصغر خان جو کہ بہت سخت مخالف تھے, جو کہتے تھے میں کوہالہ کے پل پہ بھٹو کو پھانسی دوں گا, انہوں نے ان سے ہاتھ ملا لیا. شاہ احمد نورانی ان کے پرانے اتحادی تھے, ان کو ساتھ لیا, پی ڈی اے بنا لیا, تو اپنی تنہائی کو ختم کیا تاکہ سروائیو کر سکیں وہ جو ان کے اوپر ایک برا فیض آیا تھا. پی ٹی آئی نے ایسا نہیں کیا. اسد قیصر نے, عارف علوی نے اب کوششیں کی تو اس کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان قریب آئے, اور اس اصل میں وجہ ان کی سے تنظیم دیکھیں نا, ان کی نہ تو کوئی تنظیم ہے ایز سچ جس طرح کی ہوتی ہے, یا جس طرح اگر کمپیئر کریں جماعت اسلامی کی ہے, پھر تربیت کا جو نظام ہے وہ بھی نہیں ہے, تو وہ ظاہر چیزیں نظر تو آتی ہیں نا, پھر جو ہاں کمٹمنٹس کرتی ہیں کسی کے ساتھ وہ پوری بھی نہیں کرتی ہیں بعض اوقات, یہ بھی میں نے دیکھا ہے. جی. تو اب یہ نا کہ فضل الرحمان کو اگر آن بورڈ رکھیں, ابھی فضل الرحمان سے نواز شریف ملنے جا رہے ہیں, اطلاعات یہ ہیں, اور پھر ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب جو ہم نے یہ مخصوص نشستوں پہ نئی الجھن پیدا کر دی ہے, تو اب آپ جو ہیں وہ ان کے ووٹ شوٹ کوئی کاؤنٹ نہیں ہوں گے, تو اب آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. اور بلاول بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں حکومت بناؤں تو فضل الرحمان میرے اتحادی ہوں, تاکہ کے پی میں بھی کوئی ان کو اسٹرانگ ایک وہ اتحادی ہو. بہرحال فضل الرحمان کے کم ووٹ ہیں یا فضل زیادہ ہے, الرحمان صاحب لیکن جو ملتان گئے ہیں تو شاید اسی وجہ سے گئے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ ہٹ کے ذرا لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہو جائیں, شاید وہاں پہ کور کمانڈر بھی ہے, وہاں پہ بھی ملاقات ہو جائے اور ادھر ادھر بالکل آپ لوگوں سے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پھر ٹرائی ماریں گے, فضل الرحمان کو آن بورڈ لینے کی بہت سخت کوششیں ہو رہی ہیں, پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے, ان کو انسینٹیوز بھی دیے جا رہے ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ تحریک انصاف ان کو کس حد تک اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہوتی ہے, ان کو کیا. فضل الرحمان کی ایک بات تو ہے کہ اس وقت ان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی اپنے امیج کو ریسٹور کرنے کی, جو کہ انہوں نے بڑی حد تک کر بھی لیا اس پہ ایک اصولی سٹینڈ لے کر. اب اگر وہ اصولی سٹینڈ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کا امیج پھر ڈیمیج ہوگا, ان کی سیاست ڈیمیج ہوگی. ٹھیک ہے وہ حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ بھی آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ پچھلے 20-25 سال میں ان کی تمام جو سیاست ہے وہ اصولی سیاست نہیں رہی ہے, وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں اصولی سیاست. یہ بھی ابھی کچھ مجبوریاں ہوں گی ان کی وجہ سے وہ جس طرح وہ کر رہے ہیں, وہ تو ان کی پارٹی ختم ہو جائے گی اگر اصولی سیاست میں آئے تو. ہاں, اب دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی انہیں کیا انسینٹیو دیتی ہے. دیکھیں, بغیر انسینٹیو کے پاکستان میں کوئی کام نہیں ہوتا, یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. حالانکہ ہم مسلمان ہیں کہنے کو, بڑے نظریاتی بھی ہیں, جذباتی بھی ہیں, لیکن اصولوں کو کی بجائے زیادہ تر اپنے انسینٹیو ترغیبات کی بنیاد پر ہمارے ہاں لوگ کام کرتے ہیں, چاہے سرکاری افسر ہوں, چاہے سیاستدان ہوں, چاہے ہمارے میڈیا کے بہت سے دوست ہوں. لوگ جب تک انسینٹیو نہ ہو کوئی کام کرتے نہیں. تو اب اگر تحریک انصاف انہیں کوئی اچھا انسینٹیو دیتی ہے تو وہ سٹے کریں گے ساتھ, اور ان کو پراسپیکٹ نظر آئے. اور جیسا کہ آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ بالکل پوری طرح ان کے ساتھ رہتی ہے یا نہیں رہتی, اس کو بھی وہ دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کی پالیسی کیا ہے. اسی طرح جماعت اسلامی کا ہے. جماعت اسلامی ذرا مختلف ہے فضل الرحمان صاحب سے. دیکھیں, جماعت اسلامی کا جو پنجاب میں کاڈر ہے نا, وہ بہت پرو نون لیگ ہے اور پرو اسٹیبلش. تو جماعت اسلامی سے ایک خاص حد سے آگے بڑھ کر تعاون شاید پی ٹی آئی کو نہ مل سکے. حافظ نعیم صاحب اگر مختلف ثابت ہو سکتے ہیں, وہ بھی کراچی کی حد تک تو تعاون کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سے, خاموش تعاون کر رہے ہیں. تو اگر وہ کوئی پالیسی شفٹ آتا ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی انہیں کیا انسینٹیو دیتی ہے. تو پی ٹی آئی اپنے کارڈز کیسے کھیلتی ہے, اسد قیصر اور عارف علوی, اس کے اوپر منحصر ہے. اگر جماعت اسلامی اور فضل الرحمان ساتھ پی ٹی آئی کے رہتے ہیں پھر تو سیاست میں خاصی ہلچل ہوگی. ہلچل ہوگی, اور ساتھ سے جو ہلچل یہ انہوں نے عارف علوی صاحب نے مچائی ہے, اور وہ جی بیان جی دے کے کہ جس طریقے سے وہ چاہتے تھے کہ جو شہداء ہوئے ہیں ان کے گھروں میں جانا چاہتے تھے لیکن ان کو جانے نہیں دیا گیا. جنرل سرفراز کی شہادت ہوئی تھی, ان کے گھر جی نہیں جی جانے دیا گیا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ باجوہ صاحب کو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک نفسیاتی طور پہ ان کو دیکھا کہ وہ مریض کے طور پر ان کو محسوس ہوا کہ وہ اس طرح کے آدمی تھے جن کو کچھ اس طرح کے میرا خیال ہے برس لاحق تھا. تو کیا یہ عارف علوی صاحب آہستہ آہستہ وہ چیزیں بتانا شروع ہو چکے ہیں جو انہوں نے دیکھی ہیں اپنے دور صدارت میں؟
جی بالکل، وہ تو بہت کینڈیڈ ہوتے جا رہے ہیں. کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے ایک بہت طاقتور لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ نے کیا الیکشن ٹائم ہم نے فنڈز روک لیے, الیکشن تو 90 دن میں نہیں ہو سکے, فنڈز ہی روک لیے. کے پی میں کیا ہو گیا, پنجاب میں کیا ہو گیا, یعنی جو اسمبلی آپ نے تحلیل کی تھی وہاں تو ہم نے الیکشن نہیں ہونے دیے, اسی طرح ملک میں بھی نہیں ہونے دیے. تو آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جو آپ کے وقار کے منافی ہو, یعنی آپ الیکشن پہ انسسٹ نہ کریں, اس کی ڈیٹ نہ دیں. تو میں نے ان سے جواب میں کہا کہ آپ بھی ایسا کوئی کام نہ کریں جو پاکستان کے وقار کے منافی ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ عارف الوی صاحب کے اوپر کچھ اب ہوگا, ان کے اوپر کوئی کیسز بنائے جائیں گے اور ان کے خلاف جو ہے کوئی کاروائی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ کھل کر بولنا شروع ہو گئے ہیں, اور جو بھی کھل کے زیادہ بولتا ہے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کیسز بنا دیے جاتے ہیں, انہیں کیسز میں الجھا دیا جاتا ہے یا ڈیٹین کر دیا جاتا ہے. تو مجھے عارف الوی صاحب کے آنے والے دن کچھ زیادہ اچھے نہیں لگ رہے. اللہ کرے میں غلط ہوں اور پاکستان میں شہری آزادیاں قائم رہیں, اور قائم کیا رہیں, کچھ بحال ہو جائے. اس وقت تو بہت گھٹن ہے, بہت حالات اچھے نہیں ہیں. یہ نہ جمہوری ہے اس وقت پاکستان, نہ آئینی نظام ہے, یہ ایک ڈی فیکٹو سسٹم چل رہا ہے. یہ کوئی قانونی نظام نہیں چل رہا ہے, یہ ڈی فیکٹو نظام چل رہا ہے. اس کو ٹیکنیکل طریقے سے آئین کو, قانون کو تروڑ مروڑ کے تعویل کر کے ایک بندوبست کو جاری رکھا جا رہا ہے. اگر آئین پہ عمل ہو گیا تو یہ سارا سسٹم, یہ حکومتیں جو ہیں قائم نہیں رہ سکتی, یہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے. اس لیے یہ جیسے ہاکی میں ہوتا ہے نا, کلیم اللہ سے حسن سردار کو مل گئی گیند, حسن سردار سے شہباز کو مل گئی فلاں, اسی طرح یہ آپس میں گھما رہے ہیں. چیف جسٹس سے الیکشن کمشنر, الیکشن کمشنر سے اسمبلی, اسمبلی سے الیکشن کمشنر, الیکشن کمشنر سے اسمبلی. ملک کو معافی چاہتا ہوں, بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ایک مذاق بنا دیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمیں آزاد ہوئے کتنا ٹائم, 70 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک ہمارا جو آئینی قانونی نظام ہے وہ ایک مسلسل ایک تسلسل سے نہیں چل پا رہا ہے. اور آئین جو ہے وہ تو ایک موم کی ناک ہے, جدھر چاہیں اس کو آپ مروڑ رہے ہیں. ویری سیڈ, ویری سیڈ. عدنان عادل صاحب بہت بہت شکریہ. یہ جو آپ نے بات کہی کہ ہم نے مذاق بنا دیا ہے, اسی لیے میں اس کو میں کہتا ہوتا ہوں یہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان نہیں ہم نے چھوڑا, اس کو ہم نے کامک ریپبلک آف پاکستان بنا دیا ہے, کہ جس میں صرف جوکس ہی جوکس ہو رہے ہیں. اور یہ انتہائی افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ معاملات اس طرح کے چل رہے ہیں. عدنان عادل صاحب کا بہت شکریہ. یہ جو اب جلسہ ہوگا اس کے اندر بھی ہم کوشش کریں گے کہ کل آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں, اگر آپ کے پاس ڈیٹیلز ہوں گی تو انشاءاللہ شیئر کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم. آپ کا بھی شکریہ.